बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बरादरान इस्लाम, तहारत का इख्तियार करना, अपने आप को पाक और साफ़ रखना अल्लाह ताला उस बंदे को बड़ा महबूब रखता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तहूरु शतरुल ईमान, पाकीज़गी आधा ईमान है। तो पाकीज़गी इख्तियार करते हुए जो तहारत में गलतियां होती हैं, उन गलतियों का आज चंद गलतियों का बयान इंशाअल्लाह करेंगे। पहली गलती कि जब वज़ू शुरू करते हैं तो वज़ू के दरमियान में कुछ लोग वज़ू शुरू करते हुए नियत करते हैं। तो ज़बान से नियत करना, ये ज़बान से नियत करना ये ख़िलाफ़ सुन्नत है। ज़बान से ये इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसके बारे में कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है। तो ये ज़बान से नियत करना ये ख़िलाफ़ सुन्नत है। नंबर दो गलती नंबर दो कि दुआ वज़ू करते हुए दुआएं मांगते रहना। मेरा ऐ अल्लाह मेरा दायां नामा माल दाहिने हाथ में दे देना। तो ये वज़ू के दौरान गलतियाँ ज़िक्र करना ये ख़िलाफ़ सुन्नत है। बल्कि जब वज़ू शुरू करें तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और जब वज़ू मुकम्मल कर लें तो सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, ये दुआ वज़ू करने के बाद में पढ़ें। तो नंबर तीन गलती ये है कि पानी को वज़ू करते हुए पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करना, पानी में इसराफ़ करना, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 मुद्द 1 सा पानी से गुस्ल कर लिया करते थे और 1 मुद्द से अपना वज़ू कर लिया करते थे। तो पानी इस्तेमाल करने में इसराफ़ करना ये भी गलती है। और गलती नंबर 4 कि वज़ू करना दुरुस्त ना करना, कोई जगह खुश्क छोड़ देना। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे तो लोग वज़ू कर रहे थे जल्दी जल्दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स के जो एड़ी है वो खुश्क है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलुल लिल आक़ाब मिनन नार, हलाकत है एड़ियों वालों के लिए जो जिनकी एड़ियाँ खुश्क रह जाती हैं। तो इसलिए जब वज़ू करें तो वज़ू के दरमियान कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए, ये गलती होती है। और नंबर 5 वज़ू करते हुए तहारत करते हुए अपने आप को पेशाब की पखाने की चींटों से ना बचाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक कब्रिस्तान के पास से गुज़रे और देखा कि कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी तोड़ी और 2 कब्रों को आधी आधी करके 2 कब्रों पे लगा दी। तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों को 2 कब्र वालों को अज़ाब हो रहा था। और अज़ाब किस चीज़ से हो रहा था? एक शख्स पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा शख्स जो है वो चुगलियाँ करता था। तो मैंने ये टहनियाँ लगा दी हैं और मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इन जब तक ये खुश्क नहीं होंगी अल्लाह ताला इनके अज़ाब में कमी कर देगा। और नंबर 6 के किबला की तरफ मुँह करना या पीठ करना, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि जब भी पेशाब और पखाना करने के लिए बैठें, हाजत के लिए बैठें, तो इसमें ना अपना रुख मुँह करें और ना पीठ करें। बाद अहदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल साबित है, लेकिन इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर सारी हदीसों को जमा किया जाए तो ये चाहे मैदान हो चाहे ये कमरे के अंदर हो, इसमें दोनों हालतों में ज़्यादा बेहतर ये है कि आदमी ना पुश्त करे
اور نہ ہی اپنا منہ کرے، اور جب ہم یہ باتھ روم بنائیں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور نمبر 7 کہ حاجت کے وقت یہ جب میدان میں کوئی پیشاب پخانہ کے لیے بیٹھتے ہیں حاجت کے لیے، تو کچھ لوگ اپنی ران کو بھی کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جرحد ہیں جن کا نام جرحد ہے، تو ان کو دیکھا کہ پیشاب کرتے ہوئے اپنی ران کو بھی کھول دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جرحد، اپنی پیشاب اور پخانے کے وقت بھی اپنی ران کو ڈھانک کے رکھنا، اس لیے کہ گوڈے سے لے کر ناف تک یہ بندے کے لیے یہ سطر ہے، تو اس لیے اس کو ڈھانک رہنا۔ اور جو کھلے میدان میں اس طرح بیٹھتے ہیں اپنی ران کو کھلا رکھنا، یہ بھی ایک غلطی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور نمبر 8 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھوک لگی ہو تو پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں، اور جب حاجت پیشاب اور پخانہ تنگ کرے تو پھر پہلے پیشاب اور پخانہ کر لیں، حاجت کو پورا کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پیشاب اور پخانے کو روک کے نماز میں جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ اپنے پیشاب اور پخانے کو روک لیتے ہیں، تو یہ بھی غلطی ہے کہ یہ آپ روکنا درست نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے۔ اور نمبر 9 کہ نیند کے بعد کچھ لوگ جو برتن والا پانی استعمال کرتے ہیں، وہ جاگتے نیند کے بعد اٹھنے سے فوراً برتن میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لیں اور پھر برتن میں ہاتھ ڈالیں اور پھر اس میں 3 وضو کریں۔ اور نمبر 10 یہ کہ وضو کے کچھ لوگ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو یہ بسم اللہ پڑھنا نہ پڑھنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے اور بسم اللہ کے بغیر وضو نہیں ہے، تو اس لیے وضو کے وقت جو پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اور نمبر 11 کچھ لوگ وضو کرتے ہوئے سر کا مسح کر لیتے ہیں اور پھر گردن کا مسح بھی کرتے ہیں، تو گردن کا مسح یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ گردن کا بھی مسح کیا جائے، تو جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا، آپ نے نہیں کیا، تو کسی امتی کے لیے وہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی عمل ایسا کیا کرے۔ اور نمبر 12 کہ کچھ لوگ وضو کرنے کے لیے ہر وضو پر استنجا پہلا کرنا سمجھتے ہیں، یعنی جیسے نیند سے بندہ جاگا یا وضو ٹوٹ گیا تو اس پہ ڈائریکٹ وضو کرنا چاہیے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لازم ہے اس سے پہلے استنجا کرنا، باتھ روم میں جانا تو اس میں استنجا کرنا، تو یہ استنجا پیشاب اور پخانہ کے بعد استنجا ضروری ہے، ورنہ یہ استنجا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو لازم سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور نمبر 13 کہ کچھ لوگ وضو کرتے ہیں، وضو کے دوران جب پہلے ہاتھ دھو لیے اور اس کے بعد جب ہاتھ دھونے ہیں تو یہاں سے لے کر یہاں تک دھو لیتے ہیں، تو یہ دھونا درست نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کو دھونا یہاں سے لے کر پورے ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں تک دھونا یہ درست ہے، اور اس سے اگر پوریوں تک نہیں دھوئیں گے تو ہاتھ مکمل نہیں دھویا جائے گا، تو یہ پوروں تک ہاتھ دھونا یہ ضروری ہے۔ اور نمبر 14 کہ کچھ لوگ رنگ کا کام کرتے ہیں، اور رنگ کا کام کرنے میں ان کے ہاتھوں میں یہ انگلیوں کے اوپر رنگ جم جاتا ہے اور اس کو بغیر قریدے صاف کیے ہوئے ایسے ہی وضو کر لیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایسے وضو ناقص ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح عورتیں ہیں جو نیل پالش لگاتی ہیں اور وہ سخت ہوتی ہے اور وہ تہ جم جاتی ہے،
اور وضو کے دوران وہ ان کی نیچے پانی نہیں پہنچتا، اس لیے وہ ان کا وضو مکمل نہیں ہوتا۔ تو وضو کرتے ہوئے لازم یہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر رنگ لگا ہوا ہے یا نیل پالش لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کر دے، صاف نہیں کرتے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اگر صاف نہیں ہوا تو وضو مکمل نہیں ہوگا، ناقص ہوگا۔ اور کچھ لوگ حرم میں بھیڑ کی وجہ سے، یہ بہت عام، بہت سارے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حرم کے اندر بھیڑ کی وجہ سے اگر سو گئے ہیں اور یا پھر وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہیں پر کسی جگہ پر ہاتھ لگا کے تیمم کر لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ نماز ہمیں جماعت مل جائے اور جماعت کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو ایسا عمل کرنا ان کا وضو نہیں، یہ نہیں جانتے کہ نیند سے اور ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی سو گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر اونگ آ گئی، اونگ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے جو کچھ اس کے قریب ہوتا ہے تو اس کو جانتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سبیلین سے جب آدمی سوتا ہے تو سونے سے اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، تو اس لیے سونے کے بعد لازم ہے کہ اٹھ کے جب وضو، چاہے نماز کھڑی ہو تو وہ جائے اور وضو کرے، وضو کر کے جو حصہ مل جائے نماز کا تو اس نماز پڑھ لے اور جو رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر لے۔ تو اس کے اندر بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، جیسے جمعے کے دن لوگ بیٹھے رہتے ہیں، جلدی آ جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، سونے کے بعد ایسے ہی اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ ان کی جیسے وضو ٹوٹ گیا تو ان کی نماز نہیں ہے۔ اس لیے نماز کے اندر وضو لازم ہے، اور سو جائے بندہ جب اس کو پتہ نہ چلے تو پھر اس کا لازم ہے وضو کرنے کے بعد وہ پھر نماز پڑھے۔ اور نمبر 16 کہ وضو کے بعد یعنی وضو کے اوپر وضو کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر وضو کے بعد کوئی عبادت نہیں کی، کوئی نماز نہیں پڑھی اور پھر اس کے اوپر وضو کرنا، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے، وسوسے کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ جب تک کہ کوئی دوسری ایک نماز نہ پڑھ لے، نماز پڑھنے کے بعد پھر اگر دوسرا وضو کو دہرانا چاہتا ہے تو دہرا سکتا ہے، لیکن ایسے ہی ایک وضو کیا اور پھر اس کے بعد دوسرا وضو کے اوپر وضو کرنا یہ خلاف سنت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمبر 17 کہ وضو کے ہر عضو کو 3 بار دھونا، اس کو لازم سمجھنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ایک وضو کے اعضاء کو ایک بار بھی دھویا اور 2 بار بھی دھویا اور 3 بار بھی دھویا، اور ہم ایک بار بھی دھو دیں اپنے وضو کے اعضاء کو تو وضو مکمل ہے، 2 مرتبہ بھی دھوئیں تو ہمارا وضو مکمل ہے، 3 مرتبہ بھی دھوئیں تو ہمارا وضو مکمل ہے، اور 3 سے زائد بار جو ہے ہاتھ دھونا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ تجاوز ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض خواتین، کچھ لوگ نمبر 18 کہ آب زمزم سے وضو کرنے کو وہ اچھا نہیں سمجھتے، اس سے کراہت کرتے ہیں کہ پاکیزہ پانی ہے تو اس سے وضو نہیں کرتے، اس لیے یہ تیمم کر لیتے ہیں، تیمم بہتر سمجھتے ہیں وضو سے، کہ زمزم کے پانی سے وضو کرنے سے بہتر تیمم کر لینا سمجھتے ہیں اور زمزم کے پانی سے وضو نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وضو کے پانی سے، زمزم کے پانی سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول پانی کا منگوایا اور آپ نے پانی پیا بھی اور وضو بھی کیا، تو اس لیے زمزم کے پانی سے وضو کرنا درست ہے۔ اور بعض نمبر 19 کے بعض خواتین، عورتیں جو ہیں وہ ان کا حیض کا خون بند ہو جاتا ہے اور اس میں وہ تاخیر کر لیتی ہیں، غسل میں تاخیر کرتی ہیں، حالانکہ جیسے ہی
حیض کا خون بند ہو تو فوراً ہلکا پھلکا غسل کر کے، غسل جنابت کرنے کے بعد ان کو نماز ادا کر لیں اور نماز کے اندر تاخیر نہ کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ چند غلطیاں تھیں جو طہارت میں اختیار کرنے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ طہارت اختیار کرنا، جو بندہ پاکیزگی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا صحابہ کرام کا جو اہل قبا تھے، ان کی طہارت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف کی۔ وہ لوگ پیشاب پخانے کے لیے جاتے اور مٹی ڈیلا استعمال کرتے اور اس کے بعد پانی سے بھی استنجا کرتے۔ تو پاکیزگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکی صاف پاک رکھنے کے لیے صحیح سنت، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔